हेलो बच्चों, वेलकम बैक। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, पहला चैप्टर द मिस्टीरियस पार्चमेंट, उसका टॉपिक एन एक्साइटिंग डिस्कवरी। स्टार्ट करते हैं। पुरस्कार पार्चमेंट, एक दिलचस्प दरियाफ्त। 24 मई 1863 इतवार का दिन था। मेरे चचा प्रोफेसर लिडनब्रोक 19 किंग्स स्ट्रीट पर अपने छोटे से घर की तरफ तेज़ी से वापस आए, जो हैम्बर्ग के कदीम तरीन हिस्से की कदीम तरीन गलियों में से एक है। सामने का दरवाज़ा खुला हुआ था। कदमों ने सीढ़ी को हिला दिया। घर का मालिक सीधा डाइनिंग रूम से निकल के अपने स्टडी में चला गया। जाते हुए उसने अपनी वॉकिंग स्टिक एक कोने में फेंक दी और अपनी टोपी मेज़ पे रख दी। मेरे पीछे चलो एक्सल, वो चिल्लाया जब वो गुजर गया। इससे पहले कि मैं पीछे जाता, प्रोफेसर ने दोबारा आवाज़ दी, एक्सल, क्या तुम अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे? मैं स्टडी की तरफ भागा। लिडनब्रोक जानियम के प्रोफेसर थे, जहाँ उन्होंने मादनियात पर लेक्चर देते थे। वो सीखने वाले आदमी थे। वो माहिर अर्जियात और मादनियात के भी माहिर थे। उन्हें आप चट्टान का कोई भी छोटा सा टुकड़ा दें, वो फ़ौरन बता सकते थे कि 600 मालूम इक़साम में से ये कौन सी मादनियात है। उनका नाम पूरे यूरोप के कॉलेजों और साइंसी इदारों में मशहूर था। हैम्बर्ट और हम्फ्री डेवी जैसे मशहूर साइंसदान जब भी हैम्बर्ग आते तो उनसे मिलने में कभी नाकाम नहीं होते। वो उनसे अपने मुश्किल तरीन मसाइल पर बात करते थे। फिर ये कि वो एक शरीफ आदमी थे। वो मुझे इतनी बेसब्री से पुकार रहे थे। तसव्वुर करें कि एक लंबा दुबला आदमी, बेहतरीन सेहत वाला, साफ़ बालों वाला, और उनकी शक्ल जवानी जैसी थी, जिसकी वजह से वो अपनी हकीकी उम्र से कम अज़ कम 10 साल छोटे नज़र आते थे, जैसे कि 50 साल। उनकी बड़ी बड़ी आंखें उनके बड़े बड़े शीशों के पीछे घूम रही थीं और उनकी लंबी पतली नाक किसी ब्लेड की तरह लग रही थी। जब वो चलते थे तो 3 फीट लंबे कदम उठाते, और ये कि उन्होंने अपनी मुट्ठियों को मजबूती से बांध रखा था, जैसे वो किसी को मारने के लिए तैयार हो रहे हों। ये एक गुस्से वाले आदमी की यकीनी निशानी थी। आपको तो मालूम ही होगा, यही समझने के लिए कि जब उन्होंने कॉल किया तो मैं हमेशा क्यों भागता था। मेरे चचा काफ़ी अमीर थे, जो कि उन दिनों एक जर्मन प्रोफेसर के लिए गैर मामूली बात थी। उनका अपना घर था, और उसमें क्या क्या शामिल था, उनमें उनकी 17 साला बेटी ग्राविन, जो आयरलैंड से आई थी, बूढ़ी मार्था, जो घरेलू मुलाजमा और बावर्ची दोनों थी, और मैं। मेरे वालिदैन मर चुके थे। मेरे चचा ने मुझे अपने साथ रखा हुआ था। मैं उनका मुआविन भी था, असिस्टेंट भी कह सकते हैं। किंग स्ट्रीट के इस छोटे से घर में मजमूई तौर पर ज़िंदगी खुशगवार थी। मालिक की बेसब्री के बावजूद वो आदमी कभी किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं कर सकता था। वो हमेशा फितरत से ज़्यादा जल्दी में रहता था, और ऐसे आदमी की बात माननी ही पड़ती थी। इसलिए मैं उनके स्टडी की तरफ दौड़ा। मैंने अपने चचा को बड़े बड़े बाजुओं वाली कुर्सी पर बैठा हुए देखा। वो एक पुरानी किताब की तारीफ़ कर रहे थे। इस खूबसूरत किताब को देखो एक्सल, उन्होंने कहा। प्रोफेसर लिडनब्रोक को गैर मामूली किताबें पसंद थीं। ये कैसा ख़जाना है! मैंने इसे आज सुबह ब्यूलेस की किताबों की दुकान में पाया। उन्होंने बताया कि ये किताब एक कीमती मखतूता है, जो 700 साल कबल आइसलैंड में तैयार किया गया। ये हरूफ तहज्जी के आम हरूफ में नहीं लिखा गया, बल्कि रंग हरूफ में लिखा जाता था, जिसे बहुत कम लोग पढ़ना जानते थे। जैसे ही उन्होंने मुझे दिखाने के लिए सफ़हात पलटे, पार्चमेंट का एक छोटा सा टुकड़ा किताब से निकल के फ़र्श पे जा गिरा। मेरे चचा ने उसे पकड़ लिया। ये क्या है? उसने उसे अपनी मेज़ पर एहतियात से खोलते हुए कहा। पार्चमेंट में अजीब व गरीब खतूत के 20 लाइन्स थे। प्रोफेसर चंद लम्हे उन खतूत को देखते रहे, फिर चश्मा उठाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि ये रौनक खत हैं। वो बिल्कुल वही हैं जो किताब में हैं, लेकिन मैं समझ नहीं सकता कि इनका क्या मतलब है। ये आइसलैंड की एक बहुत पुरानी शक्ल थी। प्रोफेसर लिडनब्रोक इस दुनिया में इस्तेमाल होने वाली तमाम 2000 ज़बानें तो नहीं जानते थे, लेकिन वो उनमें से बहुत सी जानते थे। अगर वो इस बात को नहीं समझ सके तो यकीनन उनका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। मैं उसी बात का इंतज़ार कर रहा था। जब स्टडी में चमनी पर लगी छोटी घड़ी ने 2 बजने को कहा, उसी लम्हे मार्था ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, लंच तैयार है प्रोफेसर। दोपहर के खाने के साथ मुझे परेशान मत करो, चचा ने चिल्ला के कहा। मार्था भाग गई।
میں اس کے پیچھے بھاگا، یہ جانے بغیر کہ یہ کیسے ہوا میں نے خود کو کھانے کے کمرے میں اپنی معمول کی جگہ پر بیٹھے ہوئے پایا۔ میں نے چند لمحے انتظار کیا، پروفیسر صاحب نہیں آئے۔ جہاں تک مجھے معلوم تھا انہوں نے پہلے کبھی لنچ نہیں چھوڑا تھا، اور یہ کیا شاندار لنچ تھا! سوپ، انڈے، گوشت اور مچھلی ایک بہترین جرمن مشروب کے ساتھ پیش کیا گیا تھا۔ میرے چچا پرانے پارچمنٹ کے ٹکڑے کی وجہ سے یہ سب کچھ چھوڑنے جا رہے تھے، وہ اس لنچ کو یاد کریں گے۔ خیر، میں اس کا بھانجا تھا، میں نے سوچا کہ مجھے اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی کھانا چاہیے، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ پروفیسر میز پر نہیں، مارتھا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ کچھ سنگین ہونے والا ہے۔ میرے خیال میں اس کا کچھ مطلب نہیں تھا سوائے شاید میرے لیے پریشانی کے، کیونکہ میں نے اپنے چچا کا دوپہر کا کھانا کھایا تھا۔ میں بھی لنچ کر کے فارغ ہی ہوا تھا کہ ایک آواز آئی۔ میں کھانے کے کمرے سے چھلانگ لگا کے اسٹڈی کی طرف بھاگ گیا۔ سیکنڈ سیم کی پہیلی، یہ یقینی طور پہ رونق ہے، پروفیسر نے کہا، لیکن میں اسے سمجھ نہیں سکتا۔ میرے خیال میں یہ کسی قسم کا خفیہ پیغام ہے، اور میں یہ جاننے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ بیٹھو اور لکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں تیار تھا۔ اب میں آپ کو ہمارے حروف ترجیح کے ان حروف کو لانے کے لیے جا رہا ہوں جو ان رونق حروف سے ملتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ اسے حل کرتا ہے، لیکن ہوشیار رہنا کہ کوئی غلطی نہ ہو۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں۔ میں اتنا ہی محتاط تھا جتنا میں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے خطوط کو پکارا اور مل کے 3 فہرستیں بنائیں، جن میں سے ہر ایک میں 7 الفاظ تھے، لیکن الفاظ کو سمجھنا ناممکن تھا۔ میرے چچا نے وہ کاغذ پکڑا جس پر میں نے لکھا تھا اور کافی دیر تک اس کو پڑھتے رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ خود سے پوچھتے۔ یہ ایک پہیلی ہے جہاں حروف کو جان بوجھ کر ملایا گیا ہے۔ ذرا دیکھو، شاید اپنی درست ترتیب میں وہ ہمیں کسی عظیم دریافت کی طرف لے جائے۔ مجھے شک ہوا، لیکن سمجھداری سے میں نے اپنے چچا سے ایسا کہا نہیں۔ پروفیسر نے کتاب میں تحریر کا موازنہ پارچمنٹ کے ٹکڑے پر لکھی تحریر سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریر مختلف ہے، تو یہ پہیلی کتاب سے کم 200 سال بعد کی ہے۔ میرے خیال میں کتاب کے مالکان میں سے کسی نے اسے کمپوز کیا ہوگا، لیکن وہ کون تھا؟ اب میں سوچتا ہوں کہ کیا اس نے اپنا نام مخطوطے پہ کہیں لکھا ہے؟ میرے چچا نے اپنا شیشہ اٹھایا اور میگنیفائنگ گلاس سے کتاب کے ابتدائی صفحات کا جائزہ لیا۔ دوسرے صفحے کے پچھلے صفحے پر اسے چند دھندلے خط ملے۔ آنیس کونسیم، فاتحانہ انداز میں پکارا، یہ 16ویں صدی کے ایک مشہور آئس لینڈی سائنسدان کا نام ہے۔ 16ویں صدی کے ان پرانے سائنسدانوں نے ان دنوں کچھ حیرت انگیز انکشافات کیے تھے۔ کیوں؟ سیکنڈ نے اس پہیلی میں ان میں سے ایک کے بارے میں لکھا ہوگا۔ پروفیسر اس خیال سے ہی پرجوش تھے، لیکن ایک سائنسدان کو اس طرح ایک حیرت انگیز دریافت کو چھپایا کیوں؟ میں نے پوچھا، واقعی کیوں؟ یہ وہی ہے جو ہم تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ جب تک میں پارچمنٹ کے اس ٹکڑے کو نہ سمجھوں، میں نہ کھاؤں گا اور نہ سوؤں گا، اور نہ ہی آپ ایکسل، انہوں نے مزید کہا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے آج 2 لنچ کھائے، میں نے سوچا۔ پہلے میرے چچا نے کہا، ہمیں کوڈ کی چابی تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ آسان ہونا چاہیے۔ پارچمنٹ پہ موجود الفاظ میں اتنے زیادہ واولز ہیں کہ ان کا تعلق یورپ کی جنوبی زبانوں میں سے کسی ایک سے ہونا چاہیے۔ سیکسم ایک پڑھے لکھے آدمی تھے، جب وہ اپنی زبان میں نہیں لکھ رہے تھے تو وہ لاطینی میں لکھتے تھے، تو یہ لاطینی ہے، لیکن مخلوط شکل میں لاطینی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنے آپ سے سوچا، اگر آپ اس سے ملا سکتے ہیں میرے پیارے چچا، آپ تو ایک چالاک آدمی ہیں، آئیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس نے کاغذ کا وہ ٹکڑا اٹھایا جس پر میں نے لکھا تھا، یہاں ہمارے پاس 132 حروف ہیں اکثر، لیکن میں دیوار پر لگی ایک تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ گراوین کی تصویر۔ میرے چچا کی بیٹی الٹونا میں ایک رشتہ دار کے ساتھ رہ رہی تھی، اور اس کی غیر موجودگی نے مجھے اداس کر دیا تھا۔ اب میں اقرار کرتا ہوں کہ وہ مجھے اچھی لگتی تھی، اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور خفیہ طور پہ شادی کی امید بھی کر رہے تھے۔ گراوین نیلی آنکھوں والی، صاف بالوں والی خوبصورت لڑکی تھی جو ہر چیز کے بارے میں کافی سنجیدہ تھی، لیکن اس نے مجھ سے پیار کرنا بند نہیں کیا۔ میں نے اس کو چاہا، اور اس کی وہ تصویر دیکھ کے مجھے یادوں اور خوابوں کی دنیا میں لے گیا۔
میں دریائے ایلبی کے کنارے گراوینڈ کے ساتھ ہاتھ ملا کر چلنے کے بارے میں سوچ رہا تھا جب میرے چچا نے میز کو اپنی مٹھی سے ٹکرایا اور مجھے اچانک زمین پر واپس لے آئے۔ ایگزر انہوں نے کہا، شاید یہ سب کچھ ہوا ہے کہ الفاظ پارچمنٹ کے اس پار کے بجائے اوپر سے نیچے تک لکھے گئے ہیں۔ انہوں نے پوری سنجیدگی سے الفاظ کے حروف کو پڑھا جو صفحے کو نیچے لے گئے، پہلے تمام حروف، پھر دوسرے تمام، اور اس طرح یہاں تک کہ میں نے بہت سے نان سین الفاظ لکھ ڈالے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اب تک میں خود پرجوش تھا۔ مجھے امید تھی کہ پروفیسر ایک شاندار لاطینی جملہ پڑھیں گے۔ مجھے حیرت ہوئی۔ ان کا ہاتھ میز سے ٹکرایا، سیاہی چھڑک گئی اور قلم میرے ہاتھ سے اڑ گیا۔ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، میرے چچا نے چلا کے کہا، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے ڈائننگ روم سے ہوتے ہوئے اسٹڈی کے پار بھاگا اور کنگ اسٹریٹ کی طرف جتنی تیزی سے اس کی ٹانگیں اسے لے جا سکتی تھیں وہ چلا گیا۔ پھر ہے چابی۔ مارتا اپنے کچن سے باہر بھاگی جیسے ہی گلی کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کیا وہ چلا گیا ہے؟ اس کے دوپہر کے کھانے کا کیا ہوگا؟ کیا وہ نہیں کھائے گا؟ میں نے جواب دیا، اور ان کا ناشتہ؟ وہ اسے بھی نہیں کھائے گا مارتا۔ نہ تو وہ کھائیں گے، نہ اس گھر میں کوئی اور کھانا کھائے پائے گا جب تک کہ وہ کچھ پرانے پرومس کا مطلب نہیں سمجھ لیتے جو سمجھنا ناممکن ہے۔ او، آپ کا مطلب ہے ہم سب بھوکے رہیں گے پھر؟ بوڑھا نوکر بہت ناخوش ہو کے اپنے کچن میں چلا گیا۔ میں نے وہ کاغذ اٹھایا جس پہ میں نے خطوط لکھے تھے۔ کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میں بڑبڑایا۔ میں نے الفاظ بنانے کے لیے حروف کو گروپ کرنے کی کوشش کری، یہ ناممکن تھا۔ اگرچہ مجھے ایک یا دو انگریزی الفاظ، کچھ لاطینی اور کچھ فرانسیسی الفاظ مل گئے، انہوں نے مل کر بھی کوئی نہیں مطلب بنایا۔ جب میں نے بہت جدوجہد کری، میرا دماغ گرم ہو گیا اور میں واضح طور پہ سوچ سکتا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، مجھے ہوا کی ضرورت تھی۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے اس کاغذ کے ٹکڑے سے اپنے آپ کو جھلنا شروع کر دیا۔ میری حیرت کا تصور کریں، چونکہ کاغذ کا پچھلا حصہ میری طرف نہیں تھا۔ جب بھی میں نے اسے اپنے چہرے کے سامنے لہرایا، سوچا کہ میں مزید لاطینی الفاظ پڑھ سکتا ہوں۔ اچانک مجھے سب سمجھ آ گیا۔ مجھے چابی مل گئی تھی۔ کاغذ کو ویسے ہی پڑھا جا سکتا تھا جیسے یہ تھا، لیکن پیچھے کی طرف سے۔ پروفیسر زبان کے بارے میں بالکل درست تھے، خطوط کی ترتیب کے بارے میں درست تھے۔ اب مجھے موقع مل گیا تھا کہ مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ انہیں کیسے پڑھنا ہے۔ میں نے کاغذ میز پہ پھیلا دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ باری باری ہر حروف پہ انگلی رکھ کے دائیں سے بائیں جاتے ہوئے میں نے پورا پیغام بلند آواز سے پڑھا۔ اس نے کیا خوف پیدا کیا! اس نے جو کہا، کیا وہ واقعی سچ تھا؟ کیا کسی آدمی نے آتش فشاں میں اترنے کی ہمت کی تھی؟ ارے نہیں! میں چھلانگ لگا کے چیخا، میرے چچا کو اس کے بارے میں کبھی نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ اگر وہ ایسے سفر کے بارے میں سنیں گے تو وہ بھی یہی کرنا چاہیں گے، اور انہیں کوئی چیز نہیں روک پائے گی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ہم دونوں مر جائیں گے۔ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا۔ اگر میرے چچا اس پہیلی کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے تو میں نے سوچا وہ بھی چابی تلاش کر سکتے ہیں۔ مجھے اس سے تباہ کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ اسٹڈی میں ایک چھوٹی سی آگ اب بھی جل رہی تھی۔ میں نے اپنے نوٹ اور سب کا پارچر اٹھایا اور میں نے انہیں آگ میں پھینکنے ہی والا تھا کہ میرے چچا نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے جلدی سے کاغذات واپس میز پر رکھ دیے۔ ڈائنگ آف ہنگر، بھوک سے مرنا۔ پروفیسر لٹنبروک اس معمے کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچ رہے تھے۔ وہ سیدھا اپنی کرسی پہ بیٹھے، قلم اٹھایا اور 3 گھنٹے تک ریاضی حل کرتے رہے۔ وہ نہ بول رہے تھے، نہ سر اٹھا رہے تھے۔ 3 گھنٹے تک وہ میتھمیٹیکل سلوشنز حل کرتے رہے، کبھی مٹاتے، کبھی کاٹتے۔ انہوں نے ایسا سینکڑوں بار کیا۔ سب سے پہلے میں تو کاپ کیا اگر اس نے اسے حل کیا، لیکن حروف کے اتنے مختلف امتزاج ممکن تھے کہ واقعی کوئی خطرہ نہیں تھا۔ رات آ گئی، گلیوں میں شور تھم گیا۔ میرے چچا نے کچھ نہیں دیکھا اور کچھ نہیں سنا، یہاں تک کہ مارتھا نے بھی نہیں پوچھا کہ کیا آپ آج رات کا کھانا کھائیں گے جناب؟ پروفیسر نے کچھ نہیں کہا تو بیچاری مارتھا بغیر جواب دیے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میں بھی سو گیا۔
اگلی صبح جب میں بیدار ہوا تو پروفیسر ابھی تک کام کر رہے تھے. ان کی آنکھیں سرخ تھیں، ان کے گال پیلے تھے اور ان کے بال گندے تھے. مجھے ایمانداری سے ان کے لیے سخت افسوس ہوا، لیکن میں نے جو کچھ دریافت کر لیا تھا اس کے بارے میں انہیں نہیں بتایا. میں کوئی ظالم آدمی نہیں تھا. میں کیوں بولتا؟ اس کی حفاظت میں جانتا ہوں. میں نے اپنے آپ سے کہا وہ جانا چاہیں گے اور انہیں کوئی چیز نہیں روک پائے گی. وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے وہ کام کریں گے جو آج تک کسی اور ماہر ارضیات نے نہیں کیا. اگر میں پروفیسر لیٹنبرگ کو پارچمنٹ پڑھنے کا طریقہ بتا دوں تو یہ تو ان کو مار دینے کے مترادف ہوگا. اگر وہ حل کر لیتے ہیں تو خود ہی معلوم کر لینے دو. اور اس طرح میں نے انتظار کیا، لیکن میں کچھ بھول گیا تھا. مارتھا نے بازار جانے کے لیے گھر سے نکلنا چاہا تو وہ باہر نہیں نکل سکی. گلی کا دروازہ بند تھا، چابی نہیں تھی. پروفیسر نے دروازہ بند کیا ہوگا، چابی جیب میں ڈال لی ہوگی. جب وہ رات کو اپنی سیر سے واپس آئے تو کسی نے ان سے چابی مانگنے کی ہمت نہیں کری. تو ناشتہ نہیں ہوتا. میں نے مضبوط ہونے کا فیصلہ کیا. دوپہر کے وقت میں اب بھی مضبوط کھڑا رہا، لیکن 2 بجے تک مجھے واقعی بھوک لگنے لگ گئی. میں نے اپنے آپ کو بتانے لگا کہ پارچمنٹ اتنا اہم نہیں تھا کہ میرے چچا یقین نہ کریں کہ کوئی کبھی آتش فشاں میں گرا ہے. وہ اسے مذاق سمجھیں گے اور ہم اسے جانے سے روک لیں گے کہ میرا اسے بتانا بہتر ہوگا. راز کے بارے میں اور اس کی دریافت کرنے کا انتظار کرنے کے بجائے اسی وقت میرے خیالوں میں پروفیسر صاحب کھڑے ہوئے، اپنی ٹوپی پہن لی، گھر سے نکلنے لگے تھے. مارتھا مجھے بند کر کے، بھوک لگ رہی ہوگی انکل. میں نے کہا انکل لنڈنبروک. انہوں نے کہا جیسے کوئی آدمی اچانک بیدار ہو گیا. اوہ، اس چابی کا کیا ہوگا؟ کون سی چابی؟ دروازے کی چابی؟ نہیں، میں نے کہا پزل کی چابی. پروفیسر نے اپنی اینک کے اوپر میری طرف دیکھا. دیکھ سکتا تھا کہ میں کچھ جانتا ہوں. انہوں نے میرا بازو پکڑ لیا. ان کا ہاتھ اس وقت تک سخت ہوتا گیا جب تک مجھے بولنا نہ پڑا. اسے پڑھو. میں نے وہ کاغذ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا جس پر میں نے لکھا تھا. اسے پیچھے کی طرف سے پڑھو. پروفیسر نے چیخ کر کہا سمجھ گیا. آنکھوں میں آنسو لیے کاغذ پکڑے. انہوں نے آخری خط سے پہلے تک پورا پیغام پڑھ کے سنایا. یہ بہت اچھا لاطینی نہیں تھا، لیکن یہ وہی ہے جو اس نے کہا. اسنیفلز جنگل کے گڑھے میں اتریں جس کے اوپر اسکارٹریس کا سایہ پڑتا ہے. 1 جولائی سے پہلے بہادر مسافر اور آپ زمین کے مرکز تک پہنچ جائیں گے. میں نے یہ کیا ہے. آرنے ساکنسیم. میرے چچا نے اس طرح چھلانگ لگائی جیسے انہیں بجلی کا جھٹکا لگا ہو. بلا شبہ وہ چلایا. بالکل اسنیفلز، یہ آئس لینڈ کے مغربی ساحل پر ایک آتش فشاں ہے اور اسکارٹریس اس کے بلند ترین مقام کا نام ہے. اسنیفلز میں ایک بڑا گڑھا ہوتا ہے جس کے اندر کئی چھوٹے گڑھے ہوتے ہیں. اگر ہم جولائی سے پہلے وہاں پہنچ سکتے ہیں تو دوپہر کے وقت اسکارٹریس کا سایہ چھوٹے گڑھوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا. اگر ہم اس سے نیچے جائیں تو ہمیں زمین کے مرکز تک جانے کا راستہ مل جائے گا. ان کی ہمت اور خوشی دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی. وہ اوپر اور نیچے چل رہے تھے. انہوں نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھاما، کرسیاں ادھر ادھر کریں، اپنے ذخیرے میں سے کچھ چٹانیں نکالیں، انہیں خوش اسلوبی سے ہوا میں پھینکا. آخر کار وہ پرسکون ہو کر اور تھک ہار کر واپس اپنی کرسی پر گر گئے. کیا وقت ہوا ہے؟ انہوں نے پوچھا. 3 بجے، میں نے جواب دیا. کیا واقعی؟ میں بھوک سے مر رہا ہوں. ایسا لگ رہا ہے جیسے آج میں نے کچھ کھانا نہیں کھایا. چلو کچھ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ میرا سامان پیک کر سکتے ہیں. کیا؟ اور آپ کا اپنا بھی، پروفیسر نے کھانے کے کمرے میں جاتے ہوئے کہا. ان الفاظ پہ تو میرا سارا جسم کانپ گیا. زمین کے مرکز میں جانے کے لیے؟ کیا پاگل خیال ہے. لیکن میں نے اس لمحے کچھ نہ کہنے کا فیصلہ کیا اور میں نے اپنی ساری توجہ کھانے پر دے دی. دوپہر کا اچھا سا کھانا کھانے کے بعد میرے چچا نے مجھ سے اپنے منصوبوں کے بارے میں باتیں کریں. اکثر انہوں نے کافی نرمی سے کہا، تم بہت ہوشیار نوجوان ہو. ہم اس شان میں حصہ لیں گے جو ہم جیتنے جا رہے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ
اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا ہے۔ میں مکمل رازداری پر اصرار کرتا ہوں۔ سائنس کی دنیا میں میرے حریفوں کو اس سفر کے بارے میں اس وقت تک پتہ نہیں چلنا چاہیے جب تک کہ ہم ہو کر واپس نہیں آ جاتے۔ کیا آپ واقعی ایسا سوچتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کیا کوئی ایسا ہے جو اتنا بڑا خطرہ مول لے؟ یقیناً، بہت سے ملکوں میں ایسے ماہر ارضیات موجود ہیں۔ جب انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ساکیوسم نے ایسا کیا ہے تو وہ اس کی مثال میں اس کے پیچھے ضرور جائیں گے، ویسا ہی کریں گے جیسے اس نے کیا تھا۔